बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ में मुझे कहते हैं जी ज़ुबैर साजिद ढिल्लो। नाज़रीन, लाहौर प्रेस क्लब के बाहर उस्ताज़ा सड़कों पर आ गए हैं। तालीमी इदारे बंदिश के खिलाफ ये एहतजाज कर रहे हैं। इनका ये मुतालबा है कि जल्द से जल्द तालीमी इदारे खोले जाएँ और इनका एक नारा है आज का कि तालीमी इदारों को जो है वो खोलना है और कोरोना को बंद करना है। इस हवाले से आज हम उस्ताज़ा के पास आए हैं जो एहतजाज कर रहे हैं। हम इनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके मुतालबात हैं क्या, हुकूमत से ये लोग क्या चाहते हैं, हुकूमत इनकी बात क्यों नहीं मान रही, और ये निजी स्कूल जो है, प्राइवेट स्कूल, ये उनके उस्ताज़ा और इंतज़ामिया के लोग हैं जो ये कहते हैं कि जब ये कोरोना की वजह से तालीमी इदारे बंद किए जाते हैं तो वालिदैन फ़ीसें नहीं देते, जब फ़ीसें नहीं दी जाती तो उस्ताज़ा को तनख्वाहें कैसे दी जाए। ये बड़ा अहम इशू है जिसके ऊपर आज बात करने जा रहे हैं। मेरे साथ चलिए इन लोगों से बात करेंगे और कोशिश करेंगे इनके मुतालबात जो हैं सरकार तक पहुँचाएँ और जानने की कोशिश करें कि असल हक़ाइक़ हैं क्या। तालीम को खोलो और कोरोना को बंद करो, ये आज का एजेंडा है। और ये फीमेल जो उस्ताज़ा हैं ये हमारे साथ एहतजाज कर रही हैं प्रेस क्लब के बाहर। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मुझे बताएं आप क्यों खड़े हैं इधर, क्या वजह है? इधर एहतजाज करने के लिए खड़े हैं कि आप कोरोना को खत्म करो, एजुकेशन को बंद ना करो। आपने प्रायोरिटी जो है वो एजुकेशन को देनी है, ये नहीं कि आप कोरोना 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 करते रहो। कोरोना घर में ज्यादा फैलता है, मार्केट में ज्यादा फैलता है, स्कूल में तो बहुत एसओपीज फॉलो होते हैं, लेकिन जो बाहर के इलाके उधर एसओपीज फॉलो नहीं हो रहे। मतलब अगर हम शॉपिंग मॉल चले जाए वहाँ कोई एसओपीज फॉलो नहीं हो रहे। वही स्कूल में जो है दूसरी साइड पे काफी एसओपीज को है जो फोकस किया जाता है। आपका मास्क होता है, आपका सैनिटाइजर आप यूज करते हो, इसलिए हम यहाँ पर एहतजाज करें कि एजुकेशन को कंटिन्यू रखो। लेकिन वजारत तालीम तो ये कहते हैं कि आप तालीमी इदारे बंद, आप शॉपिंग सेंटर में भी ना जाएं। लोग फिर जाते हैं, बात नहीं मानते। आपकी जरूरत है, आप वहाँ जाते हो, लेकिन स्कूल्स को ये ज्यादा फोकस करके बंद कर देते हैं और उधर कहते हैं कि आप 6 बजे तक खोल सकते हो। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। स्कूल जो है वो 2 बजे तक खुलता है और मार्केट आप 6 बजे तक खोल रहे हो। वही आप स्कूल भी खोल दो ताकि हर चीज कंटिन्यू रहे। कुछ स्टॉप आप चाहते हैं कि स्कूल खुलने चाहिए? हाँ जी बिल्कुल। स्कूलों में इंश्योर करेंगे कि एसओपीज की खिलाफवर्जी नहीं होगी? स्कूल में एसओपीज की खिलाफवर्जी नहीं होती। वाहिद एक स्कूल ही तो जगह जहाँ एसओपीज कंटिन्यू रहे। लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं, तहफुजात तो होते हैं पेरेंट्स को, वो होते हैं, लेकिन हम लोग अगर बच्चों को पार्ट्स लेके जाते हैं तो वहाँ पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। वहाँ पे ज्यादा डिफरेंट बच्चे जो है वो आते हैं। हमारे स्कूल में तो हर टाइम सैनिटाइजर और इस तरह की चीजें यूज करके हम कोरोना रोक सकते हैं। सैनिटाइजर का यूज करते हैं, एसओपीज का ख्याल रखा जाता है। मैडम आप बताइएगा कि स्कूल में छोटे छोटे बच्चे आते हैं, क्या आप समझते हैं कि वाकई स्कूल खुलने चाहिए? बिल्कुल स्कूल खुलने चाहिए और ये बच्चों को मेंटली तौर पर पेरेंट्स भी प्रिपेयर करें और स्कूल्स में भी ये प्रिपेयर किया जाता है कि हर चैलेंज को आपने ब्रॉड माइंडेडनेस से फेस करना है। ये कोविड बन के आप कोविड के खिलाफ घरों में बैठ जाएंगे तो इस तरह तो बच्चों की मेंटल ग्रोथ भी रुक जाएगी। इससे ना सिर्फ उनकी एजुकेशन देखिए ना, उनका मेंटल लेवल तो ग्रो कर रहा है। जब वो नेक्स्ट ईयर आएंगे तो वो क्या करेंगे? उनका जो मेंटल लेवल है वो ग्रो कर जाएगा, लेकिन उनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो पीछे रह जाएंगे। तो हमें चाहिए कि बच्चों को स्कूल में लेकर आए ताकि वो इस कोविड के खिलाफ इस जो वर्ल्ड वाइड चैलेंज है उसके खिलाफ वो लड़ सके। आप चाहते हैं कि स्कूलों को खोल देना चाहिए लेकिन एसओपी को फॉलो करेंगे? एसओपी तो डेफिनेटली बच्चों को ये चैलेंज ब्रॉड माइंडेडनेस से फेस करने दें। हुकूमत से क्या मुतालबा आपका? हमारी हुकूमत से सिर्फ यही अपील है कि हुकूमत एसओपीज के तहत स्कूलों को खोले, स्कूल्स को रीओपन करे, बच्चों को तालीम से महरूम ना रखा जाए। अच्छा, छोटे छोटे बच्चों को कैसे ऑनलाइन पढ़ाई की जाती है, कुछ समझ आती है बात? बच्चे ऑनलाइन, बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्टीज होती हैं, बच्चे ऑनलाइन नहीं पढ़ पाते, लेकिन क्योंकि किसी न किसी तरह से ये तालीम का जो तसलसल है इसे जारी रखना है तो इस वजह से ऑनलाइन भी पढ़ाई हो रही है, लेकिन इतनी वर्थवाइल नहीं है। आपने सुना ये कहते हैं कि मुश्किल काम है छोटे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना। ये देख सकते हैं, ये अगर आपको दिखाया जाए कि ये पीछे मेल उस्ताज़ा जो हैं मेरे अकब में जो आपको नजर आ रहे हैं वो एक एसओपी के साथ जो है खड़े हुए हैं, मास्क पहना हुआ है। उससे आगे जो है वो फीमेल उस्ताज़ा खड़ी हैं, ये प्रोटेस्ट कर रही हैं। इनका ये एजेंडा ये है कि तालीम नहीं कोरोना भगाओ। आप अगर इस तरफ नजर दोहराएंगे तो आपको स्टेज नजर आएगा, स्टेज के ऊपर जो है वो तकारीर हो रही है। इनका मकसद ये है कि तालीम नहीं कोरोना भगाओ, ये एजेंडा
جھنڈا لے کے چلے ہیں. یہ سارے اسکول ٹیچرز ہیں جو مختلف فیمیل ٹیچرز ہیں, ان سے ہم بات کر رہے ہیں. السلام علیکم, کیا حال چال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام. مجھے بتائیں مقصد کیا ہے کھڑے ہونے کا یہاں پہ؟ بس یہ پرپس ہے کہ انسٹیٹیوشن کو اوپن کیا جائے, کیونکہ انسٹیٹیوشن اوپن ہونے چاہیے, کیونکہ اس وجہ سے بچوں کے ایجوکیشن پہ بہت زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے. تو بس یہی اپیل ہے کہ انسٹیٹیوشن کو اوپن کر دیا جائے, جلد سے جلد اسکول اوپن کیا جائے. آپ سمجھتے نہیں کہ اگر آن لائن اسٹڈی ہو رہی ہے تو وہ بہتر ہے بچوں کے لیے؟ نہیں, جو نقصان کیا ہے, نقصان کیا ہے؟ اگر جو فزیکلی ایجوکیشن ہم دے رہے ہیں بچوں کو وہ آن لائن نہیں ہے, آن لائن میں وہ بات نہیں ہے جو ہم فزیکلی بچوں کو دے رہے ہیں. تو اس لیے اسکولس اوپن ہونے چاہیے. چلیں, یہ کہہ رہے ہیں جی اسکولز اوپن ہونے چاہیے, آن لائن جو اسٹڈی کو یہ نہیں مانتے. تو یہ اساتذہ وہ ہیں جو کہ چاہ رہے ہیں کہ جلد سے جلد اسکول کو کھولا جائے. جلد سے جلد اسکول کھولا جائے گا تو وہ جتنے بھی بچے ہیں وہ آن لائن طریقے سے صحیح نہیں پڑھ سکتے. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. میڈم, آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, حکومت کہہ رہی ہے کہ تعلیمی ادارے دیکھ رہے ہیں. شفقت محمود صاحب نے ابھی کہا, جو منسٹر ہے ہمارے, کہ منسٹری نہیں چاہتی کہ تعلیمی ادارے زیادہ دیر تک بند رہیں, لیکن میٹنگز ہو رہی ہیں, مسلسل ایس او پیز دیکھے جا رہے ہیں, بہت سی جگہ پہ ایس او پی فالو بھی نہیں کیے جا رہے. اب آپ کیا چاہتے ہیں, بچوں کی صحت ضروری ہے یا تعلیم؟ سر, صحت کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیم بھی بہت ضروری ہے, اور جتنے زیادہ سکولز میں جو ہے وہ ایس او پیز فالو ہو رہے ہیں وہ کہیں بھی نہیں ہو رہے. ایون کہ ہم لوگوں کے ہاں جو پلے گروپ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں پی جی نرسری کے, ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ اپنے ماسک کو ٹچ نہیں کرتے, اپنے ہینڈ پر اچھے سے واش کر کے آتے ہیں. وزارت یہ چاہتی ہے, وزیر تعلیم یہ چاہتے ہیں کہ اسکول کھلے رہیں, لیکن وہ پھر کہتے ہیں کہ ہم کورونا ایس او پیز دیکھتے ہیں, ہم کورونا کا پھیلاؤ دیکھتے ہیں, تو بچے زیادہ صحت قیمتی ہیں تعلیم کی بجائے. سر, صحت کے ساتھ ساتھ بچوں کی تعلیم بھی بہت ضروری ہے. جب تک وہ اسکول نہیں آئیں گے ہم ان کو جو ہے وہ حفظان صحت کے اصول بتائیں گے کیسے؟ مجھے یہ بتائیے گا کہ مقصد کیا ہے یہاں آنے کا آج؟ تعلیم کو جو ہے اس کو عام کیا جائے, بچوں پہ ظلم نہ کیا جائے, کیونکہ اساتذہ بہت پریشان ہیں, ان کے ساتھ ساتھ جو ہے والدین بھی بہت پریشان ہیں, ان کا مستقبل خراب ہو رہا ہے, برباد ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے ہم سب یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ بچوں کی صحت زیادہ ضروری ہے یا تعلیم زیادہ ضروری ہے؟ صحت کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی بہت ضروری ہے. پورے ایس او پیز کو فالو کیا جا رہا ہے, ایسا نہیں ہے کہ اسکولز میں ایس او پیز کو فالو نہیں کیا جا رہا. پورے ٹیچرز بھی ماسک وغیرہ لگا کے آتی ہیں, بچوں کو ہر سیکنڈ 30 سیکنڈ کے بعد سینیٹائز کروایا جاتا ہے, ہینڈ واش کروائی جاتی ہے. تو ایسا تو ہے ہی نہیں کہ ایس او پیز کو فالو نہیں کیا جاتا. کورونا تو ختم ہو گئے تو کیا اسکول تب تک بند ہی رہیں گے؟ تو لہٰذا ہماری صرف یہی اپیل ہے کہ پلیز ان کے فیوچر کے ساتھ مت کھیلیں, ان کا مستقبل برباد ہو رہا ہے. مستقبل برباد ہو رہا ہے, یا واقعی بات درست ہے؟ بالکل درست ہے, کیونکہ سب سے زیادہ جہاں پہ ایس او پیز کو فالو کیا جاتا ہے وہ تعلیمی ادارے ہی ہیں, اور باقی تمام مقامات کو ویسے ہی انہوں نے کھلا چھوڑا ہوا ہے. جہاں پہ لوگ بہت زیادہ عام تعداد میں موجود ہیں وہاں پہ کوئی ایس او پیز کو فالو نہیں کیا جا رہا, اور نقصان صرف ہمارے بچوں کا ہو رہا ہے. اچھا, بچوں کا نقصان تو ہو رہا ہے جب اسکول بند ہیں, کیا اساتذہ کو بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے, پیرنٹس کو بھی اٹھانا پڑتا ہے؟ ظاہری بات ہے, اساتذہ جو بے روزگار ہے, جن کا روزی کمانے کا جو ذریعہ ہی یہی ہے, تو ان کے پاس کیا ہے, ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو وہ کیا کریں گے. اساتذہ جو دکانیں ہیں جو کتابیں بیچ رہے ہیں ان کا بھی نقصان ہے, بے روزگاری ہو رہی ہے لوگوں کی. آپ کس کلاس کو پڑھاتے ہیں؟ میں 1 سے لے کر 5ویں تک کلاس کو. اچھا, پہلی سے 5ویں جماعت کے بچوں کو آپ پڑھاتی ہیں. مجھے بتائیں کہ آن لائن جب آپ پڑھاتے ہیں پہلی سے 5ویں تک, کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ پہلی جماعت کے بچے کیسے آن لائن پڑھتے ہیں؟ اول تو یہی بات ہے کہ بچوں کو کچھ سمجھ نہیں, آن لائن پڑھانا چھوٹے بچوں کو بہت زیادہ مشکل ہے, کیونکہ کو ٹینشن دے سکتے ہیں, ویسے آن لائن ان بچوں کو فوکس نہیں کیا جا سکتا. اس لیے اپیل یہی ہے کہ ہمارے اسکول کی تعلیم, مطالبہ بتا دیں, مطالبہ منسٹری سے کیا مطالبہ آپ کا؟ مطالبہ یہی ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں کو جو ہے کھولا جائے. سارے مل کے نعرہ لگا دیں جو مطالبہ ہے. تعلیم نہیں, کرونا مکاؤ. 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 یہ کہہ رہے ہیں تعلیم نہیں, کرونا بگاؤ. میڈم, آپ بتائیے گا کہ کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے پیرنٹس کو, اساتذہ کو, بچوں کو, جبکہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ شاید تعلیمی ادارے کھل جائیں. پیرنٹس تو ظاہر ہے پریشان ہوتے ہیں. صبح بچوں کے اندر وہ رہی نہیں ہے کہ ہم نے پڑھنا ہے. صبح اٹھے جب بھی بچے بولتے ہیں ان کو پڑھنا ہی نہیں ہوتا, ہم جب اسکولز اوپن ہوں گے تو پڑھیں گے. پیرنٹس بہت پریشان ہیں اس بارے میں بھی, کیونکہ ایز اے پیرنٹ مجھے خود پتا ہے بچوں کو نہیں
विलिंग ही नहीं होते। आपके बच्चे किस किस क्लास में पढ़ते हैं? मेरे नर्सरी और 1 में है। तो उनको ऑनलाइन स्टडी कैसे करवाती हैं? बहुत मुश्किल होता है, वो तो सुबह उठते ही नहीं है और बाद में मम्मा ही क्लास ले रही होती हैं उनकी और बच्चे बैठे होते हैं साथ। यानी एक तरफ आप बच्चों की क्लास ले रहे होते हैं ऑनलाइन, एक तरफ दूसरी तरफ बच्चे ले रहे होते हैं। तो समझ नहीं आ रही होती है, टीचर अपनी पूरी एफर्ट कर रहे हैं लेकिन बच्चों को समझ कुछ नेट के प्रॉब्लम्स इशू हो जाते हैं, नेट नहीं आ रहा, उधर से नहीं आ रहा और बच्चे बहुत परेशान होते हैं। उनको बारे में भी सोचना चाहिए, जिनके पास इंटरनेट की सहूलत ही नहीं है वो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? आप ये समझते हैं कि इंटरनेट की सहूलत ही नहीं है? नहीं है बिल्कुल भी। गरीब बच्चे कैसे पढ़ेंगे जो बिल्कुल भी फीस नहीं अदा कर सकते, उनके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं, वो कैसे पढ़ेंगे? वो स्कूल आएंगे तो पढ़ेंगे, बच्चे घरों में। आप क्या कहना चाहती हैं जी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि लाउड बोलना, लाउड। तो 23 मार्च की सेल लगी हुई थी, हर जगह अवाम वहाँ मौजूद तो थी। अवाम ना जाए, वो कहते हैं अवाम SOP के साथ मार्केट में जाए। अवाम क्यों जाती है मार्केट आप में? अगर देख सकते हैं वहाँ पर किसी भी किस्म के SOP को फॉलो नहीं किया जाता। लोग बगैर मास्क के वहाँ मौजूद थे, जश्न बहारा मनाया जा रहा है, शॉपिंग की जा रही है, सिर्फ स्कूल ही क्यों बंद है? हम लोग अगर इसको करते हैं, हम लोग अगर आगे लेकर चलते हैं तालीम को, तो वो क्या करते हैं, बच्चे ऑनलाइन नहीं पढ़ते, मोबाइल पे अटेंडेंस लगाकर सो जाते हैं। तो आपको अगर ये लगता है कि तालीम अगर बच्चे इस तरह से हासिल करेंगे तो वो नहीं कर सकते। मुतालबा बता दे, आखिरी मुतालबा बता दे, क्या मुतालबा? मुतालबा यही है सर कि आप देख सकते हैं कि लाउड बोलना, लाउड। बच्चों स्कूल ओपन करें, बच्चों की इवैल्यूएशन ऑनलाइन तरीके से नहीं हो सकती। आपको भी पता है बच्चे पेपर घर पे किस तरह से करते हैं। बच्चों का अपने कॉपी पेस्ट बना दिया हुआ है, बच्चों को उनके पास इल्म ही नहीं है, वो पेपर कैसे देंगे? घर पे वो देख के लिख लेते हैं, कॉपी पेस्ट की मशीन बना दी इन्होंने बच्चों को कॉपी पेस्ट की मशीन बना दी गई है। ये जो है ये उस्ताद का कहना है। इसके बाद हम जो है कोशिश करेंगे मेल उस्ताद भी बात करें। वक्त तो छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर मिलते हैं। नाज़रीन खुशामदीद बात हो रही है तालीम नहीं कोरोना मकाओ, यानी जो तालीमी इदारे बंद किए गए हैं उस फैसले के खिलाफ उस्ताद सड़कों पर आ गए हैं। ये बड़ी अहम बात है कि हमारे जो मुल्क की इज्जत होती है, हमारे उस्ताद कराम होते हैं, हमारे लिए बड़े रिस्पेक्टफुल होते हैं, उनका काम है तालीमी इदारों में पढ़ाना। लेकिन फैसले कुछ ऐसे किए गए हुकूमत की जानिब से कोविड के ऊपर कि इन्हें सड़कों पर निकलने पर मजबूर किया गया। अब ये क्यों निकले हैं ये इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। पहले हमने बात की फीमेल उस्ताद या मेल उस्ताद के पास आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम। सर आप लोग उस्ताद हैं या पेरेंट्स हैं? हम लोग उस्ताद हैं जी। आप लोग उस्ताद हैं, आपका काम है तालीमी इदारों में पढ़ाना, तालीमी इदारे बंद है तो ऑनलाइन पढ़ाना, आप सड़कों पे क्यों आ गए? तालीमी इदारों को बंद करना ये कहाँ का इंसाफ है कि जब शादी हॉल में 300 लोग महदूद ज़राए में रह कर खाना खा सकते हैं तो एक क्लास में 20 बच्चे नहीं पढ़ सकते। नंबर 2, आपने प्राइवेट सेक्टर का तो वो हाल किया है कि जिनमें रेंटल्स में भी वेव ऑफ नहीं किया, दुकानदारों को बिल वेव ऑफ हो सकते हैं, क्या तालीमी इदारों को आपने 1 रुपए की भी छूट दी है? इतने लाखों असातिज़ा का जो है वो इस वक्त फ्यूचर जो है वो स्टेक पे लगा है कि आप ये देखिए 1 साल से ज़ायद हो चुका है कि तमाम असातिज़ा जो इस वक्त बहुत सारे स्कूल्स बंद होने की वजह से, तालीमी इदारे बंद होने की वजह से, कॉलेजेस बंद होने की वजह से आज जॉबलेस हो चुके हैं। तो इसके भी मुतबादल आपको सोचना होगा। जॉबलेस हो गए यानी जो स्कूल हैं वो असातिज़ा को तनख्वाहें नहीं देते। स्कूल से अब आपको देखिए बच्चे फ़ी नहीं पेरेंट्स पे करेंगे, आप हर माँ बाप पाबंदी सलासल कर देंगे असातिज़ा को या तालीमी इदारों को बंद करेंगे, उसका नुकसान ये होगा सैलरीज कहाँ से जनरेट होंगी? लोग कोरोना की आड़ में फीसें देना बंद हो चुके हैं। तो इतने बहुत से मैंने देखा बहुत से पेरेंट्स ने अपने बच्चों को स्कूल से छुड़वा लिया है कि भैया अब साल की फीस क्यों दें? बिल्कुल ऐसे साल हो गया, वालिदैन ये समझते हैं इस साल भी एग्जाम्स नहीं होंगे। हुकूमत की जो कंफ्यूज और यू टर्न पॉलिसी है इसने सबसे बड़ा नुकसान तालीमी इदारों को दिया है। और आपको पता है कि आपका निजी सेक्टर 70% मुल्क का बोझ उठाता है। अगर आपने इसी को कलैप्स कर दिया तो ये लाखों करोड़ों बच्चे जो अभी भी स्कूल नहीं जा रहे थे वो तो स्कूलों से वैसे निकल जाएंगे और इसमें लाखों लोग माशी तौर पे बदहाल होंगे। अगर 20 बच्चे क्लास में बिठाकर आप कोरोना SOPs फॉलो कर सकते हैं, शादी हॉल्स अगर 300 लोगों के साथ चल सकते हैं ओपन स्पेस में, तो तालीमी इदारों में एक क्लास में 20 बच्चे क्यों नहीं बिठाए जा सकते? जी बड़ा अहम सवाल किया है इन्होंने कि शादी हाल चल सकती है तो तालीमी इदारों में कम तादाद के साथ, जैसे कि इससे पहले लॉकडाउन लगा था 50% बच्चे आते थे, एक दिन
50% نیکسٹ ڈے آتے تھے, تو یہ بھی کوئی اسٹریٹجی بن سکتی ہے. مجھے یہ بتائیے گا سر کہ اصل مطالبہ ہے کیا, ہونا کیا چاہیے؟ سر دیکھیں, اگر پوری دنیا میں تعلیم دی جا سکتی ہے, تمام اسکول کھلے ہوئے ہیں, کالجز کھلے ہوئے ہیں, تو پاکستان میں کیوں نہیں؟ اور نمبر 2, پوری دنیا میں آن لائن اسٹڈی ہو رہی ہے. سر آن لائن اسٹڈی ٹھیک ہے, بہت بہتر ہے, لیکن وہ متبادل نہیں ہے جو فزیکل ایجوکیشن ہے. آن لائن اسٹڈی میں بچوں کا انٹرسٹ کم ہوتا جا رہا ہے, بلکہ اداروں میں اگر اسٹرینتھ جو ہے, فرض کیا کسی کلاس کی اسٹرینتھ 50 ہے تو 20-22 بچے پڑھتے ہیں, اور والدہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ ہم پے کر رہے ہیں, ہم پوری فیس دے رہے ہیں, تو پوری فیس دینے کے بعد اگر ہمیں آن لائن پڑھانا ہے تو فائدہ کیا؟ وہ آن لائن کو اتنی امپورٹنس دیتے نہیں ہیں. نمبر 2, بچوں کا انٹرسٹ بھی کم ہے, اور اگر فیس پوری دے رہے ہیں, کالج والے پورا سب کچھ دے رہے ہیں, تو پھر وہ کہتے ہیں آن لائن پڑھا کیوں رہے ہیں؟ پوری پڑھائیں ہم, اگر فیس پوری دے رہے ہیں تو ہمیں پڑھائی بھی صحیح طریقے سے جائے. بہت سے ایسے اساتذہ ہیں جو ایج کے اس حصے میں ہیں جو کمپیوٹر فرینڈلی نہیں ہے, جو آن لائن پڑھانے میں قاصر ہیں, چیزیں سمجھتے نہیں ہیں. ان کو کتنی مشکلات آتی ہیں آن لائن پڑھانے میں؟ سب بے حد مشکل ہے. بہت کم لوگ ہیں جو کمپیوٹر لٹریٹ ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں پہ کبھی پتہ ہی نہیں تھا ہمیں کس طرح کی سچویشن آئے گی. تو وہ لوگ جو جن کی عمر 40-50 سال کے قریب ہیں, جنہوں نے کبھی کمپیوٹر کو چھوا نہیں ہے, دیکھا نہیں ہے, موبائل تک وہ عام استعمال کرتے ہیں, وہ کیسے ممکن ہے؟ اگر ان کو کہا جائے پڑھانے کے لیے, وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی پڑھا ہی نہیں پاتے. اور ایون کہ ہمارے ایسے علاقے ہیں جہاں یہ فیسلٹی اویلیبل ہی نہیں ہے, گھروں میں وائی فائی موجود ہی نہیں ہے. اگر کسی والدوں کہتے ہیں کہ بچوں کو موبائل لے کے دیں, وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے, بل پے نہیں کر سکتے, ہمارے پاس گیس کے بل ہیں, سوئی گیس کے بل ہیں, ہمارے پاس دوسرے بل ہیں, ہم موبائل کہاں سے لے کے دیں؟ اور ایک ایوریج موبائل جو ہے وہ تقریباً 20-30 ہزار کا پڑتا ہے, جو اس قابل ہوتا ہے کہ وہاں تعلیم دی جا سکے. تو ہم بچوں کو نہ موبائل لے کے دے سکتے ہیں, نہ بچوں کو ہم لیپ ٹاپ لے کے دے سکتے ہیں, نہ ٹیچر کو ہم اتنی جلدی ٹرین کر سکتے ہیں. تو پھر کیسے تعلیم دیں گے؟ ممکن ہی نہیں ہے. ایک ہی حل ہے کہ اگر وہ جیسا سر نے بولا ہے کہ شادی ہال میں اگر ممکن ہو سکتا ہے 300 بندوں کو, تو ہم اسکول میں کر سکتے ہیں. سب سے زیادہ استاد ہی فالو کرتے ہیں, کہ استاد وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں یہ ہمارا فیوچر ہے. ہم استاد ہیں ہی بچوں کی وجہ سے, اگر یہ بچے نہیں ہوں گے تو ہم نہیں ہوں گے. اس لیے ہم ان کا خیال نہیں رکھیں تو کون رکھے گا؟ کوئی حکمران خیال نہیں کرتا. فرعون بادشاہ نے کہا تھا کہ تعلیم پہ پابندی لگا دو, پھر یہ مجھے سجدہ کریں گے. آج وہی حال ادھر ہے کہ یہاں تعلیم پہ پابندی لگ گئی تو یہ لوگ اس قابل ہو جائیں گے, انہیں صحیح غلط کا پتہ نہیں چلے گا, یہ سجدہ کریں گے اس حکمران کو. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب ہیں, کیا ان کو ان باتوں کا نہیں علم؟ انہوں نے جو فیصلے کیے وہ درست نہیں کیے؟ سر ہو سکتا ہے وہ اپنے پوائنٹ پر صحیح ہوں گے, لیکن ایک بندے کی انڈیویجول سوچ ہے, ہمیں پوری قوم کو لے کے چلنا ہے. یہ پوری قوم چاہتی ہے تعلیم ہو. تعلیم کے بغیر بتائیں مجھے کوئی پہچان ہماری ہے؟ ہم نہیں ہیں, ہم جاہل ہیں, ہم جانور ہیں, ہم کچھ بھی نہیں تعلیم کے بغیر. اگر تعلیم کو بھی اسٹاپ کر دیا گیا تو ہم ختم ہو جائیں گے. پھر پرابلم کریٹ ہوگی یقیناً. سر مطالبہ کیا ہے, مسئلہ کیا ہے؟ سر ہمارا مطالبہ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے تعلیمی اداروں کو کھولا جائے. اگر اس میں کوئی حکومت کا انٹرسٹ ہے تو حکومت کی سب سے بڑی پالیسی جو ہوتی ہے وہ تعلیم ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ ایک واحد ذریعہ ہے جس کی وجہ سے قومیں کامیاب ہوتی ہیں. یہ واحد مطالبہ ہے جس کی وجہ سے قومیں دنیا پر راج کرتی ہیں. لیکن اگر ان اداروں کو بند کر دیا جائے گا تو کیسے وہ قوم ترقی کر پائے گی؟ ٹھیک ہے, ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں کو کھولا جائے. یہ جو آن لائن سسٹم کا بھی آپ نے کوشچن کیا تھا کہ اگر آن لائن نہیں ہو سکتا تو آن لائن پاسبلٹی ہے, لیکن یہ وہاں ممکن ہے جہاں پر ایک پورا طبقہ ایجوکیٹڈ ہو, لوگوں کے پاس اتنی فیسلٹیز ہوں کہ وہ اپنی فیسلٹیز استعمال کر کے بچوں کو تعلیم دے سکیں. دوسرا, بچوں کا انٹرسٹ لیول جو کلاس کے اندر ہوتا ہے وہ آن لائن بھی نہیں ہوتا. یہ شفقت محمود صاحب نے بھی یہ بات کہہ دی ہے کہ جو فزیکلی کلاسز ہو سکتی ہیں وہ آن لائن نہیں صحیح ہو سکتی. سر اگر شفقت محمود صاحب نے یہ بات کہہ دیا تو پلیز اس کے اوپر امپلیمنٹ کریں. ہم بچوں, ہمارے پاس اگر 100 بچہ ہے تو ہمارے پاس اتنی اسپیس موجود ہے کہ ہم 100 بچے کو 5-5, 6-6 میٹر پر بٹھا سکتے ہیں. ہمارے پاس اتنی جگہ ہم بچوں کو اسکول میں بٹھا سکتے ہیں. ہم ان کا SOPs کا آپ دیکھیں, آپ ریکارڈ لے لیں, جتنا اسکولوں کے اندر SOPs کو فالو کیا جاتا ہے اتنا کسی کا فالو نہیں کیا جاتا. ہمارے پاس اتنی جگہ ہے کہ ہم بچوں کو بٹھا سکتے ہیں. بچوں کو بٹھا سکتے ہیں. جی یہ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جیسے شادی حال میں جو ہے لوگوں کو کیا جاتا ہے اسی طرح بچوں کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے. آپ کس سبجیکٹ کے ٹیچر ہیں؟ آپ کس سبجیکٹ کے ٹیچر ہیں؟ قرآن پاک. قرآن پاک پڑھاتے ہیں. مجھے بتائیں کہ قرآن پاک آن لائن پڑھایا جا سکتا ہے, آسان کام ہے؟ قرآن پاک پڑھایا جا سکتا ہے مگر تعلیم صحیح نہیں ہوگی اس سے. تعلیم صحیح نہیں, میسج کنوے نہیں ہوتا ٹھیک, نہیں صحیح نہیں ہوتا. یہ بالکل کسی کے پاس موبائل ہے, کسی کے پاس نہیں ہے, کوئی بچہ لے سکتا ہے, کوئی نہیں لے سکتا. اسی لیے قرآن پاک کو دیکھ کر, ہاتھ لگا کر, چھو کر پڑھانا یہ زیادہ بہتر ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جلد سے جلد جو ہے کھلنے چاہیے تعلیمی ادارے؟ انشاءاللہ کھلنے چاہیے, تعلیمی ادارے کھلنے چاہیے. جی یہ اساتذہ کا جو ہے یہی مطالبہ ہے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں سر؟ آپ کس کلاس کو پڑھاتے ہیں, کس سبجیکٹ کے ٹیچر ہیں؟ میں ایڈمنسٹریشن میں ہوں, فرنٹ ڈیسک پہ لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں ہم لوگ.
تو لوگ آپ لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں, پیرنٹس آپ کے پاس آ کے غصے کا اظہار نہیں کرتے یار کیا کرتے ہیں اتنی فیسیں دے رہے ہیں ہم؟ شدید غصے کا اظہار کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ باہر نہیں نکلتے, کیوں؟ آپ کو فیسیں مل رہی ہیں. اچھا چند لوگ ہیں جو فیسیں دے رہے ہیں, باقی ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ یار ہم فیسیں کسی بات کی دیں, پڑھا نہیں رہی بچوں کو. اور ہمارے پاس یہ حال ہے کہ ہر ایک کر کے 4 بچے ہیں, ہم کہتے ہیں آن لائن پڑھائیں, وہ کہتے ہیں بھائی ہم 4 موبائل کہاں سے لے کے آئیں. ہم اپنے بچے کو موبائل دینا نہیں چاہتے. آپ کو پتہ موبائل میں کیا کچھ ہے اس دور میں, وہ بڑی پریشانی ہے. پیرنٹس جو ہے ورسٹ سچویشن کیا ہوئی ہے آپ سے, پیرنٹس آگے لڑائی کی ہو آپ کے ساتھ؟ ہاں جی, وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے اسکول بند کیے. جب وہ یہ نہیں کہتے گورنمنٹ نے بند کیے, ایسا ذہن بن گیا, وہ کہتے ہیں اسکول بند ہے. ہم آن لائن پڑھا بھی رہے ہیں, بچوں کو ہارڈ شیپ میں کام دیتے ہیں, اس کے باوجود والدین کہتے ہیں ہم پیسے کیوں دیں. الٹیمیٹلی ہم نے ہمارے اساتذہ ہیں, ہمیں یہ ہے کہ آپ نے بچوں اپنے اساتذہ کو فارغ نہیں کرنا. اساتذہ کو سیلریز دینی ہے, اسٹاف کو سیلری دینی ہے, اور پیرنٹس کو 20% لیس کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. پیرنٹ اس کے باوجود 50% پیرنٹس ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو دے نہیں سکتے, اسکول کھلنے کے تو دیں گے. جب وہ نہیں دیتے فیسیں بچوں کو نکال دیا جاتا ہے؟ نہیں, ہم نہیں نکال رہے بچوں کو, ہم تو پڑھا رہے ہیں, ہم تو چھوڑ کے رکھے ہوئے ہیں, ہم تو ایسا نہیں کر رہے. پھر بھی کہتے ہیں جی ان کو. بالکل ٹھیک ہے جی. یہ دیگر اساتذہ بھی موجود ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں سر؟ مجھے یہ بتائیے گا کس سبجیکٹ کے ٹیچر ہیں آپ؟ میں ایڈمن آفس میں ہوتا ہوں جی. ایڈمن آفس میں ہوتا ہوں. ایڈمن آفس میں کیا مشکل ہے ایڈمن آفس کو اسکول بند ہونے سے؟ بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے جی, بچے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے, اسکول بند پڑے ہوئے ہیں, بچوں کو تعلیم کا مسئلہ بن رہا ہے. آپ کے بچے بھی پڑھتے ہیں؟ میرے بچے بھی پڑھتے ہیں. وہ آن لائن پڑھتے ہیں؟ جی آپ آن لائن پڑھ رہے ہیں. تو کتنا نقصان ہوتا ہے اگر وہ اسکول بند ہوتے ہیں ان بچوں کا؟ کافی نقصان ہوتا ہے آن لائن پہ, تو کتنا کچھ بچے حاصل ہی نہیں کر سکتے جو آن لائن اپنا جو خود کلاس میں بیٹھ کے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں. اب مطالبہ کیا آپ لوگوں کا؟ اسکول کھولے جائیں, اسکول جلد سے جلد کھولے جائیں گے. آگے چلتے ہیں, ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, اللہ کا شکر ہے. سر مجھے بتائیں کہ اب حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ شاید اسکول کھول دیں, لیکن ایسا دیکھنا پڑے گا کووڈ کے کیس بھی بڑھ رہے ہیں, آن لائن اسٹڈی میں حرج کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ کتنے % اسکول ہیں جس میں آن لائن فیسلٹیز موجود ہیں؟ 2% ہے. اچھا. آپ اجتماعی طور پر دیہاتوں میں چلے جائیں, قصبوں میں چلے جائیں, چھوٹے شہروں میں چلے جائیں, کہیں بھی کچھ نہیں ہے. یہ افورڈ کر پاتے ہی نہیں ہے, پیرنٹس نہیں افورڈ کر پاتے. آپ یہ جیسے اسکول بند ہوتے ہیں, آپ جا کے گلی محلوں میں جا کے دیکھیں, وہاں پہ لوگ بچوں کا حال دیکھیں, کیا وہ SOPs پر عمل کر رہے ہیں؟ سارا دن گلی محلوں میں آوارہ پھرتے ہیں, کوئی SOPs پہ عمل نہیں ہوتا. یہ تو والدین کا کام ہے انہیں روکنا. والدین خود بھی شاپنگ سینٹر میں بغیر SOP کے چلے جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ اب جو بھی SOPs کا عمل ہے وہ آپ یقین کریں, آپ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے, اسی پاکستان کا حصہ ہے, اسی شہر کا حصہ ہے. آپ جا کے پرائیویٹ سیکٹر میں جا کے تو دیکھیں, نجی تعلیمی اداروں میں جا کے تو دیکھیں, آپ کو کہیں بھی کوئی بھی ایسا ادارہ نظر نہیں آئے گا جہاں پہ SOPs پر عمل درآمد نہ ہو رہا ہو. ٹھیک ہے, بالکل. اگر SOPs پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تو وہ صرف اور صرف ان کے اپنے گورنمنٹ اسکول ہیں, جہاں پر ایک ایک کلاس میں 100 بچہ, 150 بچہ ایک ایک کلاس میں بیٹھا ہوا ہے, اور انہوں نے کوئی SOPs پہ عمل نہیں کیا ہوا. کسی نے ماسک نہیں پہنا ہوا, کسی نے کچھ نہیں کیا ہوا, اور اب تک جو ریزلٹس آئے ہیں سارے کے سارے گورنمنٹ اسکولوں سے آئے ہیں. اب مطالبہ کیا بتا دیں, مطالبہ کیا کہتے ہیں آپ؟ مطالبہ یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ سے یہ مطالبہ ہے, یہ التجا ہے کہ خدا کے واسطے ان اداروں کو کھولیں, بچوں کا سال ضائع ہونے سے بچائیں. بچے 50% بچے ایسے ہیں جو تعلیم کو چھوڑ چکے ہیں, جو گورنمنٹ اپنا دکانوں پہ کام کرنا شروع ہو گئے ہیں, اب اسکولوں میں واپس آنے کو تیار ہی نہیں ہے. پیرنٹس مر گئے پیٹ کے, کیا کریں, کہاں جائیں؟ گورنمنٹ صرف اور صرف ایک ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے. اب ان کی جو تبدیلی ہے اس کا ہمیں اب پتہ چلا کہ تبدیلی کیا ہے. تبدیلی یہ ہے کہ اس قوم کو جاہل بنا دو, آنے والی نسل کو جاہل بنا دو. خدا کے واسطے ساری مارکیٹیں کھلی ہیں, پورا معاشرہ کھلا ہوا ہے, ہر جگہ پر کہاں SOPs پر عمل ہو رہا ہے. صرف تعلیمی اداروں میں یہ حال ہے, جب بھی بند کرتے ہیں تعلیمی ادارے بند کر دے, جب بھی شروع ہوتے ہیں تعلیمی ادارے بند کر دے. یار کو اللہ کا واسطہ ہے خان صاحب, کو خدا کے واسطے کو ہوش کے ناخن لے. آپ نے پتہ نہیں تعلیم دشمنی کے لیے اس ایجنڈے پر عمل کر کے سائن کر کے یہ حکومت لی ہے. ہماری آپ سے گزارش ہے, اللہ کا واسطہ ہے کہ آپ کو نبی اور رسول کا واسطہ ہے, تعلیمی اداروں کو کھول دیں اور اس قوم کو جاہل اور برباد ہونے سے بچا لیں. چلیں, بہت شکریہ جی. یہ کہہ رہے ہیں جی تعلیمی اداروں کو کھول دیا جائے, اس قوم کو جو ہے جاہل ہونے سے بچایا جائے. مجھے بتائیے گا کہ آپ والدین کی نمائندگی کرتے ہیں, والدین کس طرح سوچتے ہیں بتائیں ذرا. بچے جب اسکول نہیں جاتے آن لائن اسٹڈی لیتے ہیں,
اصل بات یہ ہے کہ تعلیم جو کلاس روم کے اندر دی جاتی ہے نا اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. ٹھیک ہے بالکل بچوں میں سنجیدگی نہیں آتی. گھر میں بہت سے بچے آن لائن ہو جاتے ہیں, اس کے بعد اپنے مشاغل میں مصروف ہے, پھر وہ انہماک وہ توجہ جو ہے گھر میں جو کلاس روم میں ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہے. بالکل. تیسری بات یہ ہے جو پہلے مجھ سے پہلے پیش رو جو ہیں وہ کہہ گئے ہیں کہ بہت سے آبادی جو ہے آج بھی دیہاتی علاقوں میں ہے جہاں پہ نہ سگنل ہیں نہ ان کے پاس یہ سہولتیں ہیں کہ وہ لیپ ٹاپ اور موبائل جو ہے بچوں کو لے سکیں. بالکل ٹھیک ہے. ایون شہری علاقوں میں لاہور کے اندر میری رہائش پیراگون میں ٹھیک ہے وہاں پہ سگنل کا مسئلہ ہے, سگنل اتنے کلیئر نہیں آ رہے, انٹرنیٹ کا ایشو آ رہا ہے اوورآل. چلیں بہت شکریہ. دوسری بات یہ ہے کہ ایک بندے کے بچے 3 یا 4 اسکول جاتے ہیں, اس کے پاس اتنے سسٹم ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل ان کی بات درست ہے جی. ٹیکنالوجی نہیں ہے, کھولنا از حد ضروری ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ترقی یافتہ قومیں ہیں اب اسمارٹ لاک ڈاؤن نہیں, فرانس میں مکمل لاک ڈاؤن کی اطلاع آئی ہے. سر آپ کا میسج پہنچ گیا, لیکن یہ آیا کہ تعلیمی ادارے وہاں پہ کھلے ہیں. آپ کا میسج پہنچ گیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی ترجیح جو ہے تعلیمی ادارے کھولنا ہے. یا وقت چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور مزید گفتگو کرتے ہیں. ناظرین خوش آمدید. بات ہو رہی ہے کہ تعلیم کو نہیں بند کرنا, کرونا کو بند کرنا ہے. تو کرونا کیسے بند ہوگا, یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. اساتذہ کرام جو ہیں وہ سڑکوں پر آ چکے ہیں. سر بتائیں کیسے ہم کرونا کو بند کریں گے, تعلیم کیسے بحال ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم کرونا کو بند کرنا چاہتے ہیں اور تعلیم کو بند نہیں کرنا چاہتے. آپ کا سوال یہ ہے, لیکن ہمارے جو حکمران ہیں وہ تو تعلیم کو بند کرنا چاہتے ہیں, وہ کرونا کو بند نہیں کرنا چاہتے. انہوں نے تو جیلانی پارک میں 10 لاکھ لوگ اکٹھے کر لیے تھے. وہ کرونا کو پھیلانا چاہتے ہیں اور صرف تعلیم کو بند کرنا چاہتے ہیں. ہم یو ٹرن صاحب کو یہ کہنا چاہتے ہیں اگر اسی طرح تعلیمی ادارے بند رہے تو انشاءاللہ آپ کا وعدہ ہم پورا کریں گے. ہم گورنر ہاؤس کو یونیورسٹی بنائیں گے, ہم کلاسیں بحال لے کر جائیں گے, ہم تعلیمی میدان بحال لگائیں گے اور انشاءاللہ یہ دن دور نہیں ہے. اگر انہوں نے اسی طرح جاری رکھا جیسے پچھلا سال پورا کا پورا استادوں کا معاشی قتل کیا ہے اور بچوں کا تعلیمی نظام برباد کر دیا ہے, اگر یہ اسی ڈگر پہ چلتے رہے انشاءاللہ چند لمحوں چند دنوں تک چند مہینوں کے بعد یہ پبلک یہ عوام باہر نکل آئے گی اور اس کا جو وزیر اعظم ہاؤس ہے, جو گورنر ہاؤس ہے, جو وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے, یہ انشاءاللہ وہاں پہ کلاسیں ہوں گی, وہاں پہ تعلیم چلے گی انشاءاللہ. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے جذبے کے ساتھ آپ نے میسج دیا ہے, آپ کی تنقید ہم نے سن لی, آن لائن اسٹڈی بھی اسی جذبے کے ساتھ کراتے جائے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ انشاءاللہ اس جذبے سے زیادہ منظم بہتر طریقے سے کراتے ہیں. چلیں بہت شکریہ جی. سر ہمارے ساتھ موجود ہے مزید. سر آپ مجھے بتائیے گا کہ آن لائن میں حرج کیا ہے؟ اگر حکومت کہتی ہے کہ یار آپ آن لائن چلے جائیں, اس میں بچے ہیں چھوٹے اسکول آتے ہیں, ان کی صحت, تو صحت ضروری ہے یا تعلیم؟ صحت بھی بہت ضروری ہے لیکن اچھی صحت رکھنے کے لیے تعلیم بھی ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. جب تک ہم تعلیم نہیں دیں گے, بچوں کو اویئرنیس نہیں دیں گے کہ اچھی ہیلتھ کیسی رکھنی ہے, اپنی صحت کا, اپنے والدین کے, اپنے گھر کی صفائی ستھرائی کا خیال کیسے رکھنا ہے, یہ تعلیم کے ذریعے انہیں پتہ چلے گا. آن لائن کے حوالے سے ہم سب تعلیمی اداروں کے اندر آن لائن تعلیم دینے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ہم پرابلمز ہمارے یہاں پہ معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہیں. سپوز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک گھر کے اندر 4 بچے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب وہ 4 بچوں کی ایک ٹائم میں کلاس چل رہی ہے. اب والدین کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ 4 بچوں کو الگ الگ لیپ ٹاپ لے کے دیں. کم از کم 4 کمرے چاہیے علیحدہ کلاسیں پڑھنے کے لیے. ان کو الگ الگ روم چاہیے, ان کو الگ الگ لیپ ٹاپ چاہیے, ان کو اچھی سپیڈ والا انٹرنیٹ چاہیے. تو یہ تو یا تو گورنمنٹ یہ پرووائڈ کرے, اور گورنمنٹ یہ پرووائڈ کرنے میں ناکام ہے. پھر ہم PTCL کا یا دوسرے نیٹ ورک کا جو موبائل نیٹ ورک یوز کر رہے ہوتے ہیں انٹرنیٹ کا, اس کے اندر بہت زیادہ پرابلم آ رہی ہوتی ہے. وہ اسکول کے اینڈ پہ آ رہی ہوتی ہے اور گھروں کے اندر بہت زیادہ پرابلم آ رہی ہوتی ہے. اور جو کلاس کا انوائرمنٹ ہوتا ہے, جو کلاس کا ڈیکورم ہوتا ہے, جو بچہ ڈسپلن کلاس کے اندر سیکھتا ہے اور جو لرننگ کلاس کے اندر ہوتی ہے, وہ آن لائن نہیں ہو سکتی. آن لائن نہیں ہو سکتی جی, یہ بالکل درست بات ہے. جی. بڑا اہم سوال ہے, بڑے عرصے سے چل رہا ہے. پڑھائی صرف کتاب پڑھنے کا نام نہیں ہے, ادارہ کردار سازی کی ایک بہت بڑی جگہ ہے. اور بچہ کتاب کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ایک بہترین انسان بنانا کسی عملی ماحول میں سیکھتا ہے, اور وہ عملی ماحول آن لائن پہ ممکن ہی نہیں ہے.
آن لائن نہ صرف کتاب اچھی طرح نہیں پڑھا رہی، اس بارے میں ہمارے بہت سے پروفیسرز بات کر چکے ہیں، بچے بات کر چکے ہیں کہ جب تک استاد اور طالب علم کا آئی ٹو آئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا، انٹریکشن نہیں ہوتا، تعلیم امپارٹ نہیں ہو سکتی ہے۔ اور جو دوسری اہم بات ہے وہ اس کی کردار سازی ہے، جو ادارے کے باہر رہ کے نہیں ہو سکتی۔ ہم اس وقت پاکستان کے کروڑوں نوجوانوں اور بچوں کو ان کی اس اخلاقی تربیت سے محروم کر رہے ہیں جو ان کو ایک اچھا انسان بنانے جا رہی تھی۔ ہمیں اس بات کو سوچنا ہے کہ ہم کس طرح ترقی کا دعویٰ کر سکتے ہیں اس ملک میں جس کے جوان اور جس کے بچے 1 سال سے تعلیمی اداروں سے باہر بیٹھے۔ آپ چاہتے ہیں کہ ایس او پی کے ساتھ تعلیمی ادارے مکمل کھلنے چاہیے؟ محترم، ہم یہ چاہتے ہیں، WHO نے 1 سال پہلے یہ بتا دیا تھا کہ کرونا کے ساتھ رہنا سیکھنا ہے۔ تو جب ہم نے کرونا کے ساتھ رہنا، کیا کبھی عمران خان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ 4 یا 6 مہینے بعد یہ ڈکلیئر کر دیں گے کہ پاکستان کرونا فری اسٹیٹ ہے؟ خان صاحب کو کرونا ہوا ہے، آپ کو دعا مانگنی چاہیے۔ دعا ہم ان کے ہمارے وزیر اعظم ہیں، ہم ان سے سوال کر رہے ہیں، ہم ان کے لیے سوال کر رہے ہیں کہ کیا کرونا فری کر کے اسکول کھولیں گے؟ ایسا ممکن نہیں ہے، ہمیں اسی کے ساتھ رہنا سیکھنا ہے۔ SOPs کا سے عمل کیا جائے اور تعلیمی ادارے ہر سطح کے وہ کھولے جائیں۔ SOPs پہ عمل بڑا ضروری ہے جی۔ سر مجھے یہ بتائیے گا، آپ کس کلاس کو، کس سبجیکٹ کو پڑھاتے ہیں؟ جی میں ڈائریکٹ تو اسٹوڈنٹس کو نہیں پڑھاتا، میں کالج اسکول کی جو ہے ایڈمنسٹریشن دیکھتا ہوں۔ ایڈمنسٹریشن دیکھتے ہوں۔ اب ایڈمنسٹریشن کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے والدین کی طرف سے جو احتجاج کیا جاتا ہے، والدین کی طرف سے جو پریشر بلڈ ہوتا ہے۔ تو ایز اے ایڈمنسٹریٹر اسکول کے آپ بتائیے گا کتنی پریشانی ہوتی ہیں ورسٹ سچویشن میں، والدین کیا کرتے ہیں آپ کے؟ دیکھیں یہ جو کرونا ایک بہت بڑی آفت ہے، اس سے تو انکار نہیں، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اسکولز کو ایسے ہی کھول دیں بغیر پلاننگ کے، لیکن ہمیں پلان کرنا ہے۔ اس میں دیکھیں جو قومیں ہوتی ہیں نا، انہیں ایجوکیٹ کیا جاتا ہے کہ ایک آفت آئی ہے، اس سے کیسے نبرد آزما ہو سکتے ہیں۔ والدین ہمارے پاس آتے ہیں، شروع میں والدین کے جو خیالات اور تھے، لیکن اب والدین ہم سے زیادہ پریشان ہیں۔ وہ پریشان ہے کہ ان کے بچے گھروں میں ہیں اور ان کی تربیت و تعلیم کا وہ سلسلہ گھروں میں ممکن نہیں ہے۔ اور آج جو 12 مارچ 2020 میں اسکول بند ہوئے، اس وقت جو بچہ جس کی عمر 3 ساڑھے 3 سال تھی اور جسے انہوں نے اسکول میں پلے گروپ میں داخل کرانا تھا، مجھے ملے ہیں ایسے پیرنٹس کہ آج ان کا بچہ 4.5 5 سال کے قریب ہو گیا اور ابھی تک اسکول نہیں گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ریسرچ بتاتی ہے کہ بچہ اپنی لائف کا آدمی 70 سے 80% جو لرن ہے وہ 7 سال سے پہلے کر چکا ہوتا ہے۔ تو پیرنٹس تو بڑے پریشان ہیں کہ بچے جو ان کی ایج بڑھ رہی ہے وہ گھروں میں ہے اور ان کا جو ہے وہ ایجوکیشن اور تربیت کا نظام نہیں ہو پا رہا۔ تو اس کے لیے ہمیں بیٹھنا ہوگا، پلان کرنا ہوگا۔ اور آپ سب نے بھی دیکھا ہے پچھلے پورے 1 سال میں جتنے بہتر طریقے سے اسکولوں میں SOPs فالو ہوئے ہیں، اور اساتذہ کرام ہمارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے معاشرے کی جو ہے تربیت کرنی ہے، وہ بہتر طریقے سے ان چیزوں کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ نہ صرف بچوں میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں بلکہ پیرنٹس میں اویئرنیس پھیلا سکتے ہیں۔ بالکل پیرنٹس میں اویئرنیس دے سکتے ہیں، یہ ان کو بات بالکل درست کی ہے۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جبران بٹ صاحب جو کہ پروگریسو ایجوکیشن سسٹم پنجاب کے صدر ہیں۔ جبران بٹ صاحب، آج آپ نے جو ہے سینکڑوں اساتذہ اکٹھے کر لیے پریس کلب کے باہر۔ اب مجھے یہ بتائیں، پروٹیسٹ آپ نے کر لیا، ریکارڈ ہو گیا، حکومت واقعی اسکول کھول دے گی، تعلیمی ادارے کو آپ سے مشاورت کرے گی، یا اسی طرح فیصلے ہوں گے جیسے فیصلے پہلے کیے جاتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک بڑی انہرڈ وائس تھی تعلیمی اداروں کی، اور ایک بڑا پروپیگنڈا ہے جی، مافیا ہے، فلاں ہے۔ آج آپ کا شکریہ کہ آپ نے وہ اساتذہ دکھائے کہ جنہوں نے اس 8-10 ماہ کے لاک ڈاؤن میں پنکچرز کی دکانیں کھولی۔ سر پروگرام آپ کی آواز، جو ہمارا پروگرام ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ عام آواز جو ہے، آپ لوگوں کی آواز، مختلف سیکٹر کی آواز اٹھانا۔ آپ نے بڑی اہم بات کی کہ اساتذہ نے پنچر کی دکانیں کھول لی، فروٹ اور ویجیٹیبل کی ریڑھی لگا لی۔ میں ایسے اساتذہ کو جانتا ہوں جنہوں نے دن رات اوبر پر بائک چلا کے اپنا گھر چلایا۔ لیکن یہ تو وہ اساتذہ ہیں جو میل اساتذہ ہیں۔ میں سوال کرتا ہوں جو فیمیل ٹیچرز ہیں، ہم اگر اپنی ماں بہن کو کسی مجبوری میں گھر سے نکالیں گے تو ہماری پریورٹی ہوتی ہے ٹیچنگ، کیونکہ ایک عزت دار شعبہ اور پروفیشن ہے۔ اگر آپ نے تعلیمی اداروں سے ٹیچروں کو بے روزگار کر دیے، فیمیل ٹیچرز کو، وہ تو پنکچر کی دکان نہیں کھول سکتی۔ کیا حکومت کے پاس ان لاکھوں اساتذہ کے لیے کیا پلان ہے؟ کوئی پلان نہیں ہے۔ جو ایک عورت نکلتی ہے وہ مجبوری میں نکلتی ہے، میک اپ کا سامان اکٹھا کرنے نہیں نکلتی۔ ٹھیک ہے، وہ کوئی بیوہ ہے، کوئی مجبور ہے اپنے گھر سے نکل کے اپنی گھریلو ذمہ داریوں کے ساتھ باہر پیسے کماتی ہے کہ گھر کا وہ سرکل ایک چلا سکے۔ میں یہ گزارش کرتا ہوں، ہمارا آج کا ایک پرائم مطالبہ یہ ہے کہ حکومت اپنی نیسیسٹی اور اپنی لگژری کو ری ڈیفائن کرے، اپنی ضروریات اور اپنی آسائش کے اندر فرق پیدا کرے۔ یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ جینز کی پینٹ خریدنا ضرورت ہے، تعلیم ضرورت نہیں ہے۔ سر پرائم منسٹر اس کے خرچے کم ہو گئے، اور کیا کریں وہ؟ ہم بتا رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اچھرے بازار میں سے پکوڑے خریدنا
شلواریں قمیضیں خریدنا, میکڈونلڈ کا برگر کھانا ضروری ہے, نیسیسٹی ہے جو کہ لگژری تھی. اور نیسیسٹی کیا تھی؟ ایجوکیشن. کوئی بھی سیکٹر جس نے سب سے زیادہ ایس او پیز کو فالو کیا. آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ نے بات کی کہ لوگ بازاروں کا رخ کرتے ہیں وہاں, جبکہ تعلیمی اداروں کا رخ ہونا چاہیے. پیرنٹس کو, لوگوں کو خود خیال کرنا چاہیے یار, ہم نے ایس او پی کو فالو کرنا ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ کم جائیں شاپنگ سینٹر میں, کم جائیں بازاروں میں. اب لوگ اگر نہیں باز آتے تو وہ کون روکے گا اسے؟ جی میں یہ گزارش کر رہا ہوں نا, ہم یہ نہیں چاہتے کہ بازار بند ہو جائیں, ہم چاہتے ہیں وہاں بھی ایس او پیز کی امپلیمنٹیشن ہو. لیکن جو سیکٹر سب سے زیادہ ایس او پیز کو امپلیمنٹ کر رہا ہے, جس کی انٹری ایگزٹ ریسٹرکٹیڈ ہے, آپ کو یہ نہیں ہے کہ بازار ہے جو مرضی آ جائے. یہاں پہ صرف اساتذہ نے آنا ہے, طلبہ نے آنا ہے, ان کے ہینڈ سینیٹائز کیے جاتے ہیں, ان کا ماسک چیک کیا جائے. جو سب سے زیادہ فالو کر رہا ہے اسے آپ بند کر دیتے ہیں. اور دلیل کیا ہے؟ بڑی مزے کا خیز اور مزے کی دلیل ہے, بچہ پوٹینشیل کیریئر ہے. میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ بچے کو خطرہ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں 13,000 اموات ہوئی ہیں, ایک بچہ نہیں ہے اس سے 15 سال سے. تو یہ اعداد و شمار ہے. کہتے کیا ہیں؟ دلیل کیا دیتے ہیں؟ بھونڈی دلیل دیتے ہیں کہ بچہ پوٹینشیل کیریئر ہے. اچھا, جو پوٹینشیل کیریئر ہے, جس سے لگنے کا آگے خطرہ ہے, اپنے ماں باپ بہن بھائی, اسے گھر بٹھا دو. جو ماں باپ جسے براہ راست خطرہ ہے اسے کہتے ہیں جیلانی پارک میں جا کے جشن مناؤ اور کرونا بوجھ پا کے کر لیں. جیلانی پارک بند کر دیا اسی وجہ سے. جیلانی پارک بند کر دیا. آپ کل ایمپوریم ذرا چکر لگائیں, آپ کسی بازار, آپ اچھلے بازار میں سر, شاپنگ مال میں, بازاروں میں آپ میں نہیں روک سکتے. لوگوں کو خود انفرادی طور پہ یہ مظاہرہ کرنا پڑے گا. دیکھیں یہ تو وہی بات ہے نا کہ حکومت کا جس پہ بس چلتا ہے روک دیں. یہی تو ہم گزارش کر رہے ہیں کہ اپنی ضرورت اور اپنی آسائش کے اندر ری ڈیفائن کریں. ہم یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ اگر کوئی ایس او پی اس کو فالو نہ کرے تو آپ جو ہے نا اس پہ ایکشن نہ کریں. بالکل کریں. اچھا سر, لاسٹ پہ اسکول پہ ایکشن کریں, لیکن تعلیم کو مسلسل بند کرنا یہ حکومت کی تعلیم دشمن پالیسی کی دلیل ہے. مجھے لاسٹ پہ 2-4 صرف نقصان بتا دیں کہ تعلیمی ادارے بند کرنے سے, مجھے لسٹڈ کر دیں کہ کیا کیا نقصان ہے, اور مطالبہ بتا دیں فائنلی, تاکہ پتہ چلے کہ کیا میسج. کہ ہم نے بڑا واضح بتایا ہے کہ تعلیم کو 1.5 سال سے بند کیا ہوا ہے. اس کے نتیجے میں بچوں کا تعلیمی حرج ہو رہا ہے. تعلیمی حرج ایک نقصان ہو گیا. دوسرا ہے نمبر 2, یہ تعلیم صرف ایک شعبہ نہیں ہے. اس سے پرنٹنگ پریس جڑے ہوئے ہیں, اس سے ٹرانسپورٹر جڑا ہوا ہے, اس سے کتابوں میں اردو بازار میں پبلشر جڑا ہوا ہے, اس کے ساتھ والدین جڑے ہوئے ہیں. یہ سارے لوگ پریشان ہیں. کاروبار متاثر ہوا ہے. اور میں ان اساتذہ کا ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں جن کا پہلے بھی ذکر کیا, جن کو مجبوراً پنکچروں کی دکانیں کھولنی پڑیں. یہ تیسرا نقصان. اور چوتھا نقصان تو یہ ہے کہ جس کا آپ کے پاس کوئی حل ہی نہیں ہے کہ جو فیمیل سٹاف ہے اس کے لیے کیا کریں گے. اور میں یہ گزارش کروں کہ ہمارا مطالبہ بڑا دو ٹوک ہے کہ آپ تعلیمی اداروں کی بندش ختم کریں, تعلیمی ادارے کھولیں, ایس او پیز پر امپلیمنٹیشن کروائیں. جہاں ایس او پیز پر امپلیمنٹیشن نہ فائن کریں, آپ بند کریں, لیکن تعلیم کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. نمبر 2, ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اگر کوئی ریلیف پوری گورنمنٹ نے دیا ہے تو وہ تعلیمی اداروں سے لے کے دیا ہے. تعلیمی اداروں کو آپ نے کیا دیا ہے؟ کوئی ریلیف پیکج پرائیویٹ اسکولز کالجز کے لیے آپ نے اناؤنس نہیں کیا. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک تعلیمی ٹرانسپیرنٹ جو ریلیف پیکج ہے وہ پرائیویٹ اسکولز کو دیا جائے. اور اگر یہ نہ ہوا, ہم پرامن لوگ ہیں, ہم پڑھانے اور تدریسی عمل سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, لیکن ہم بے حس نہیں ہیں, ہم مردہ لوگ نہیں ہیں. اگر ہمارے مطالبات کو نہ مانا تو ہم قانون میں رہتے ہوئے انشاءاللہ وزیر اعلیٰ اس کے گھر کے آگے بھی احتجاج کریں گے, اور وزیر تعلیم مراد راس جو کسی کو راس نہیں آ رہا اس کے دفتر کے باہر بھی ہم مظاہرہ کریں گے. چلے بٹ صاحب بہت شکریہ. بٹ صاحب نے اینڈ پہ یہ اعلان کر دیا ہے کہ اگر تعلیمی ادارے نہ کھلے تو وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کے گھر کے باہر یہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں. اور دوسرا جو ہمارے وزیر تعلیم پنجاب ہیں ڈاکٹر مراد راز صاحب, ان کے گھر کے باہر بھی احتجاج کرنے جا رہے ہیں. جب تک تعلیمی ادارے نہیں کھلیں گے ان کا احتجاج وہاں جاری رہے گا. ان کے مطالبات آپ نے سنے. اسکولوں کی بندش کے حوالے سے جو نقصان ہو رہا تھا یہ انہوں نے بیان کیا. اب لوگ جو ہیں وہ بازاروں اور مارکیٹوں شاپنگ سینٹر کا رخ کر رہے ہیں, لیکن تعلیمی ادارے بند ہیں. یہی پرابلم آ رہی ہے. اساتذہ بے روزگار ہوتے جا رہے ہیں, چھوٹے بچوں کو نقصان ہو رہا ہے. ہر جگہ پہ دیہاتوں میں انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے, جس کی وجہ سے آن لائن اسٹڈی کا حرج ہو رہا ہے. پہلے ہی 1 سال ضائع ہو چکا ہے. ان اساتذہ کی, ان والدین کی, ان بچوں کے ساتھ ٹیم آپ کی آواز کی بھی سرکار سے یہ درخواست ہے کہ خدا را ان کی جو سفارشات ہیں, جو ان کے مطالبات ہیں, ان پہ غور کیا جائے اور بیچ بچاؤ کا راستہ رکھا کے کوئی حل نکالا جائے تاکہ ہماری ایز اے نیشن ہمارا فائدہ ہو سکے. اپنے میزبان زبیر ساجد ڈھیلو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.